बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आप लोगों के सामने टॉपिक रखना चाहूँगी वो ये है कि दूसरी शादी। आज जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ये फैल चुका है दूसरी शादी के बारे में। सूरह निसा में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, सूरह निसा आयत नंबर 3 में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि जो तुम्हें पसंद हो तुम 2 करो, 3 करो या फिर 4 ना। फिर अल्लाह ने यानी परमिशन दी है तुम्हें। फिर दूसरी आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर तुम अदल ना कर सको तो तुम्हारे लिए क्या है, एक ही पर तुम इक्तफा करो। अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम अदल ना कर सकोगे तो तुम एक ही पर इक्तफा करो। लेकिन आज ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में कि हम पहली आयत को तो बहुत लाइटली ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि सुन्नत है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये आयत को बड़ी तरजीह हम दे रहे हैं। और किस वजह से तरजीह देने लगे, पहले ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं थी, आज है, पहले अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर मर्द चाह रहा है कि हम 3-3, 4-4 शादियाँ करें। शादी को जो है खेल तमाशा बना के रख लिया है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमा रहे हैं ना कि तुम्हें जो पसंद हो करो, 4 तक की अल्लाह ने इजाज़त दी। फिर दूसरी आयत को कोई भी लाइटली नहीं ले रहा है। अगर इंसाफ न कर सको तो तुम्हारे लिए एक ही बेहतर है। तुम अगर इंसाफ न कर सकोगे तो कल क़यामत के दिन इस तरह से हाजिर होगे अल्लाह के सामने कि एक कांधा जो है तुम्हारा गिरा हुआ होगा, तुम फालिस ज़दा होगे। तो सोचो कितना बड़ा मकाम है। और हम मुआशरे में जहाँ रहते हैं हम सोचते हैं कि कोई दीन की ऐसी बात मिल जाए जहाँ पर आसानी हो, तो आसानी को हम अपनाना चाहते हैं। और यहाँ पर सुन्नत के मुताबिक जो बता दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा ना कोई था और ना कोई बन सकेगा। हम कितना पैरवी रसूल हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सुन्नतों को कितना फॉलो करते हैं। अपनी ज़िंदगी पर आप नज़र डालें कि हम कितने यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर चल रहे हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो इतनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने हमें पूरी ज़िंदगी समझा दिया, ज़िंदगी जीने का तरीका बताया, उन्होंने हर कुछ किया। उनके तुफ़ैल हमें दीन मिला, उनके तुफ़ैल हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका मिला। यानी कि वो तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ज़िंदा थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी 25 साल की ज़िंदगी है, जो अपनी गोल्डन पीरियड्स थे, वो हज़रत खदीजा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बावफ़ाई के साथ खदीजा के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी। उनके जैसा ना कोई बना है ना बन सकेगा। और फिर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद जो हैं आपने जितनी शादियाँ की हैं वो अल्लाह के हुक्म से की हैं। और उसमें भी बहुत सारी मसलहती थी, कोई ख्वाहिश नफसानी की खातिर नौज़ुबिल्लाह आप ने नहीं की। और जितनी भी शादियाँ की हैं अल्लाह की हुक्म से था। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे किसी भी अज़वाज मुतहरात पर इस तरह से हसद नहीं हुआ जितना कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हसद आता था। कि इस वजह से कि उनका तज़किरा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा करते थे। उनके इंतकाल के बाद भी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तज़किरा बहुत याद करते थे उनको। और उनके इंतकाल के बाद उनकी सहेलियों को भी यानी कि तोहफ़तन कुछ भेज दिया करते थे। तो ये है वफ़ा, ये है वफ़ादारी। आप क्या कर रहे हैं, आप 20-20, 15-15 साल रहकर किसी औरत के साथ और 4-4 बच्चे पैदा करके
ایک عورت آپ کے لیے کیا نہیں کرتی، کتنی قربانیاں دیتی ہیں. جو بھی آپس میں شوہر بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتی ہے. موت اور زندگی سے لڑ کر آپ کو بچے پیدا کرتی ہے اور پھر کتنی قربانیاں دیتی ہیں. آپ بھی قربانی دیتے ہیں، آپ بھی سارے سامان ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں ایک عورت کے لیے، آپ بھی گزار رہے ہوتے ہیں. پھر اچانک سے آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دکان میں یا کہیں بھی تجارت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بوس آپ کو دل آپ اس پہ لٹا چکے ہوتے ہیں، اور پھر آپ یہ نہیں سوچتے، کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی آپ کو محبت ہو جاتی ہے، کیسے کر کے محبت ہو جاتی ہے، آپ اپنے اولاد کے لیے نہیں سوچتے اور آپ کو محبت ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ جب اس وقت گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آتا ہے. گناہ سرزد ہو جانے کے بعد آپ خفیہ طریقے سے کیا کرتے ہیں، اس بچی سے، معصوم کتنی چھوٹی بچی ہوتی ہے اور آپ 50 سال کے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کیا کر لیتے ہیں، اس سے نکاح کر لیتے ہیں. اور نکاح کرنے کے بعد اس بچی کو تو سمجھ ہے نہیں کہ 4-5 بچوں کے باپ سے میں نے نکاح کیا اور آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے. لیکن آپ ایک سمجھدار مرد ہے، لیکن اس وقت آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ وہ کام کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کتنے دن کے بعد آپ پتہ چلتا ہے، یعنی کہ بیوی کو پتہ چلتا ہے، گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے. تو کیوں نہ چھڑے، کیونکہ آپ نے تو بے وفائی کی ایک عورت سے نا. کیوں ایک عورت کے ساتھ آپ اتنے سال رہ کر اور پھر آپ نے خفیہ طریقے سے نکاح کر لی، اور آپ نے بتانا بھی اس کو گوارا نہیں کیا نا. تو آپ کو اللہ کا ڈر اور خوف ذرا سے بھی نہیں ہے. آپ صرف دنیا کی خواہشات میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کی خواہشات جو ہے ہماری پوری ہوتی رہے، ہمارے نفس کی خواہشات پوری ہوتی رہے. تو دیکھیں اللہ نیتوں پر فیصلہ کرتے ہیں. لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتُ، جیسی تیری نیت ہوگی ویسا ہی تجھے اجر ملے گا. اور پھر من غص فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث بھی آپ یاد رکھیں. اور آپ ایک عورت کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ 10 سال 15 سال اس کے ساتھ اعتبار میں لیتی ہیں عورتیں، یعنی کہ ایک مرد کے ساتھ اتنا باعتبار ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ تو گوارا بھی نہیں کرتی دوسرا تیسرا جو ویسی ہوتی ہوں گی، لیکن ان کے تو دل و دماغ میں نہیں آتا. آپ یہ کیسے کر جاتے ہیں؟ آپ کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں آتا کہ آپ بے وفائی کریں گی، آپ کی بیوی آپ کے لیے روئے گی، تڑپے گی، آپ کے بچے تڑپیں گے، تو اس کی آہیں، اس کی جو ہے سسکیاں آپ کی زندگی پر کیا اثر انداز کریں. پھر اللہ ضائع نہیں کرتا کسی کے آنسو. پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ کا نظام ہے، پھر اللہ وہ کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کسی کی سسکیاں ضائع نہیں جاتی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کریں ہی نہ کریں، آپ کو ایک ریزن ہے، آپ کی یعنی کہ بہت زیادہ مجبوری ہے، یا آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، یا پھر طلاق ہو گئی ہے اور آپ کو ضرورت ہے، آپ کریں. اللہ نے آپ کو رائٹس دی ہے، آپ کریں. یا پھر آپ کریں تو جو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوہ سے کیا، مجبور عورت سے کیا، اس طرح سے کریں، اور اسی طریقے سے آپ برابری کریں. لیکن آپ کے اندر جب برابری کا سہنے کا وہ نہیں ہے، آپ برابری نہیں کر سکتے، تو آپ نہیں کر سکتے. کسی کی دل کو چوٹ پہنچا کر، کسی کو تکلیف دے کر آپ خوش نہیں رہ سکتے. تو اس بات کو سمجھیں. اور میں مولانا طارق مسعود سے خاص کر یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے نا، آپ مفتی ہیں ماشاءاللہ سے، آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے دین کے لیے اتنا کام کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو متاثر آپ نے کیا ہے نا، وہ لوگ صرف ایک چیز کو ترجیح دے رہے ہیں. گناہ نہیں مٹ رہا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں گناہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ نے جو کیا ہے، مولانا طارق مسعود سے کہوں گی وہ یہ کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے، اپنے ہر مسئلے کو تو صحیح بیان کیا اور بہت لوگ فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں،
لیکن آپ نے جو کیا نا کہ اس کی ترغیب آپ نے دی کہ دوسری کی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، کرو عام کرو، عام کرو. آپ نے کی تھی، آپ کرتے، آپ برابری کر سکتے تھے، آپ اتنا علم رکھتے تھے، لیکن آپ نے معاشرے کو بالکل گندا کر دیا ہے. میں تو کہوں گی کہ آپ نے صرف جو ہے اس طرح سے ہوس پرست بنا دیا ہے، نفس پرست بنا دیا ہے، نفس کی غلامی کرنے والا بنا دیا ہے. ارے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو نا، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. جب آپ کو صرف اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، تو آپ کا رجحان اس طرف نہیں ہوگا. آپ کو جو ہے ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دل میں رہے گا. آپ کو لگے گا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا ہو جائے. اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کی اولاد کی، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو آپ کو کتنا درد ہوگا. آپ باپ ہے، آپ باپ ہونے کی حیثیت سے سوچیں کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. آج جو ہے جو مزہ ہم لوٹ رہے ہیں، پھر وہ تو گزر ہی جائے گا نا. پھر اس کے بعد یہ بھی ایک بڑی عمر کی خاتون ہو جائے گی، یہ بھی بچے والی ہو جائے گی، اور آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے. بیماری آپ کو بھی آئے گی، بڑھاپا آپ کو بھی آئے گا، اور آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے. اور یہاں دو بیویوں کی کیا ہوگی، جنگ ہوتی رہے گی، ان کے بچے، بڑا معاشرہ خراب ہو جائے گا. اجازت دی ہے اللہ نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط مقصد لیں. آپ کسی کو رلا کر آپ خوش نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم عورتوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور یہ بات بھی واضح کرتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. پھر آپ نے ان کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تھیں. اور پھر جب علی رضی اللہ نے شادی وغیرہ کی کچھ بات نکلی ہوگی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کو جس نے تکلیف دی، گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی. تو اس وقت آپ نے باپ کی حیثیت سے سوچا، اور آپ کو کتنی تکلیف ہوئی، میرے جگر کے ٹکڑے کو کوئی تکلیف نہ دے. اور حضرت علی رضی اللہ نے ان کی حیات میں شادی نہیں کی. یہ ہے وفاداری، یہ ہے محبت. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو نفس کے غلام ہوتے جا رہے ہیں. مت تڑپاؤ کسی کو، کسی کی آہیں مت لو، ان بچوں کی آہیں مت لو. آپ برابری بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی مجھے پتہ ہے. مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہاں ایک بچوں کا پورا ہونا مشکل ہو رہا ہے، اور یہاں آپ نفس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں. چھوڑو، دنیا کی خواہشات دلوں سے نکالو، ایک پر اکتفا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، دوسرے کاموں میں الجھ جاؤ. نہیں آئے گی یہ خیالات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام لے لے. آمین. السلام علیکم.